मीडिया में हो चुके हैं कि इस वक्त वफाक को इस्तेहकाम की शदीद ज़रूरत है। वो इसलिए कि ना सिर्फ आपके बॉर्डर्स पे फिर कोई तज़ाद या मैली आँख की बात हो रही है जिस पर हम सब मुत्तफ़िक और एक साथ बन के खड़े होते हैं, लेकिन मुल्क में एक ऐसा सैलाब आया है, ऐसी आफत आई हुई है कि 6.5 मिलियन, आज के फिगर में 6.5 मिलियन अफराद, ज़्यादातर पंजाब सूबे से, उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा और कुछ सिंध से भी मुतासिर हुए हैं और शदीद मुतासिर हुए हैं। 1/3 पाकिस्तान एक दूसरे तरीके से इस दफ़ा 2022 की तरह पानी के नीचे है कि सतह के नीचे है। तो मैं लंबी बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और सबकी तवस्सुत से हमारे सारे, मैं एक अदना कारकुन हूँ, कि हमें बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसे वक्त पे मुल्क में जब आफत आई हुई है, खैबर पख्तूनख्वा से सिंध तक, बलूचिस्तान में दूसरी आफत आई हुई है, हम आफात के होते हुए लोगों को तक़वियत देने के बजाय, मिल बैठ के मुत्तहिद होने के बजाय, वफाक की अलामत है हम पीपल्स पार्टी, और ये हाउस भी वफाक का एक अलामत है और ज़ामिन है उनके सब के हुकूक़ का। तो इस हाउस के सामने मैं ये 2 बातें सिर्फ रखना चाहती हूँ कि मैं पंजाब या सिंध के में इस वक्त जो अल्फाज की जंग छिड़ी हुई है, वो ज़ाहिर है कोalition को और इत्तेहाद को मुतासिर कर रही है। वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर वो कोशिश की है कि मुश्किल हालात में हम मुत्तहिद रहें, लेकिन एक जब सुर्ख लकीर क्रॉस होती है, जब कोई पंजाब कार्ड प्ले करता है और कहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, नौजवान फॉरेन मिनिस्टर, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर मुल्क का सर नहीं बुलंद किया या तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, और उनकी छोटी बहन मोहतरमा आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी ने भी कोई काम नहीं किया मुल्क के लिए, तो ये बातें तनकीद के दायरे से बहुत आगे चली जाती हैं और तमीज़ के दायरे को भी ब्रीच कर जाती हैं। जिस मुल्क में बात की गई और सैलाब जब आया तो आपने देखा चेयरमैन बिलावल तो पहुँचे थे फौरी तौर पर पंजाब, क्योंकि देखिए सब पाकिस्तानी हैं और माफ़ कीजिएगा हमारी वहाँ नुमाइंदगी है, असेंबलियों में नुमाइंदगी है, पार्लिमानी लीडर हमारे, उनकी तो आज सिक्योरिटी ले ली गई है पंजाब गवर्नमेंट से। और हम इतना ज़रूर कहेंगे कि कुछ नहीं कहा था पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने, कहा था कि आप BISP को इस्तेमाल कर लें, दुनिया का सबसे मौसर तरीका समझा जाता है फॉर ट्रांसफरिंग सोशल सिक्योरिटी, दुनिया का सबसे, वर्ल्ड बैंक कह चुका है। 2022 का हमारा तजुर्बा है, हम चाहते हैं वो तजुर्बा रिपीट जल्दी हो जाए ताकि लोग जो बेयार और मददगार हैं वो मज़ीद तकलीफ़ का सामना ना करें। बजाय उनकी बात में, अगर आपको बात बुरी लगी तो आप कह सकते हैं कि जी हम आगे जाके कर लेंगे, लेकिन हर चीज़ को इंटरफियरेंस समझना, हर चीज़ में आलूदगी लाना, मतलब अब तो लोग कहने लगे, और मैं तल्ख बात नहीं करना चाहती, बनता नहीं है, मेरा रोल भी नहीं है, लेकिन बात सिंपल सी है, हम हमेशा मुश्किल हालात हो या हमारी गवर्नमेंट हो, हमने इत्तेहाद कभी इस तरह नहीं चलाए लोगों की तजलील करके। कभी मुंह से, हम सब इंसान हैं, किसी के मुंह से कुछ निकला, हमने वहीं माफ़ी मांगी है, मैं इसमें शामिल हूँ। माफ़ी मांगने से कोई किसी में कम, किसी की इज़्ज़त में, इज़्ज़त नफ्स में कमी नहीं आती है चेयरमैन साहब, बल्कि इजाफा ही होता है, इजाफा होता है माफ़ी मांग के। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि ये ज़रूर याद रहे कि पाकिस्तान इस वक्त भी IMF के साथ बातचीत में है। 80 ट्रिलियन पाकिस्तान का इस वक्त कर्जा है, 80 ट्रिलियन रुपया, जो पाकिस्तान ने पब्लिक डेट कभी नहीं देखा इतना। फिर आप कहते हैं कि हमें किसी की इमदाद की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर वो तज़हीक आमेज़ बातें नहीं करूँगी जो की गई हैं कि मांगना बंद कर दें, मांगना बंद कर दें। कम अज़ कम जब हम गवर्नमेंट में साथ थे तो क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से जितने भी मुतासरीन थे फ्लड के, चाहे आपको मुंतकिल हुई ना हुई, लेकिन ये हमारे मुल्क का, हमारे मुल्क के बाशिंदों का, और जितने भी मुतासिर लोग हुए हैं सैलाब से, जो बेयार और मददगार हैं,
اس میں بچے، بوڑھے، عورتیں ابھی بھی متاثر ہیں. ساؤتھ پنجاب کا حال دیکھ لیں, ابھی تک کلیمٹی ہٹ نہیں کہا گیا. آپ دیکھیں زرعی اس وقت اس میں کتنا ڈیمیج ہوا ہے, آپ کے ایگریکلچر کو کتنا ڈیمیج ہوا ہے. خریف کراپ کے لیے ٹیکسیشن نہیں, آپ دیکھیں ہم نے جو بھی کہا ہے اس میں اور اضافہ نہیں کرنا چاہتی. جب آپ کی ریڈ لائن کراس ہو جاتی ہے اور وفاقی ہماری لیڈرشپ پہ ایسی انگلی اٹھتی ہے کہ مجھے بھی شرم آتی ہے ریپیٹ کرتے ہوئے چیئرمین صاحب, کیونکہ وی ڈونٹ بلیو ہم تقسیم اور نفرت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے. تو ہم سے تقسیم اور نفرت مزید نہ کروائیں. اور جو گولہ باری چل رہی ہے, ہم سے کسی نے پوچھا کہ کیوں سندھ والے باتیں کریں, سندھ والے جواب نہیں دیں گے. انہوں نے اپنا ہاری کارڈ شروع کر دیا ہے, انہوں نے ریزیلینس ہاؤسنگ شروع کر دی ہے, تو سندھ والے جواب نہیں دیں گے. اگر آپ وہاں کے امداد دینا چاہتے ہیں ہماری فلاح میں تو موسٹ ویلکم, لیکن کوئی صوبہ کسی کی جاگیر نہیں ہے, معاف کیجیے گا, سب پاکستانی ہیں. ہم اس وقت یہ صوبائی کارڈ نہ کھیلیں. اس وقت ملک پہ بہت شدید مشکل آئی پڑی ہے. ہر فرد جو ہے وہ مستحق ہے ریلیف کا اور انسٹنٹ ریلیف کا. تو میں یہ کہوں گی کہ یہ سب باتیں ہو گئی ہیں. معافی اگر نہیں مانگی جاتی ہماری لیڈرشپ سے تو پیپلز پارٹی کم از کم سینٹ میں تو سب سے بڑی جماعت ہے. آپ نمبرز گن لیجئے. وی آر بائی فار دا بگیسٹ پارٹی ان دس ہاؤس. اینڈ ہمارے سپورٹ کو فار گرانٹیڈ نہ لیں جی کوalition بینچز پہ. ہم کچھ توڑنا نہیں چاہتے, بٹ ڈو ناٹ ٹیک آر سپورٹ فار گرانٹیڈ. دیٹ از ویری کلیئر. تھینک یو ویری مچ. جناب چیئرمین, آج ہمیں بہت تاریخی آج کل مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے, اور یہ کوئی عام کرکٹ میچ نہیں ہے یا ہاکی کا فائنل نہیں. یہ پاکستان کی دو اتحادی جماعتیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان مقابلہ ہے. اور مقابلہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. مقابلہ اس کا ہے کہ کس نے سیلاب میں زیادہ خدمت کی. پیپلز پارٹی والے بلند نعرہ بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ساری تیاریاں کیں اور ہم بالکل تیار تھے اور ہم نے سندھ کو ڈوبنے سے روکا. جی ہاں, وہ ہیں نہیں اس وقت, بیٹھے ہوئے چلے گئے, لیکن سن رہے ہوں گے. فار دا ریکارڈ بالکل تیاریاں کیں اور شاید ڈوبنے سے روکا, لیکن صرف کتابوں میں, حقیقت میں نہیں. پی ایم ایل این بڑے جوش و خروش سے کہتی ہے کہ جی ہم بھی تیار تھے, ہم نے سڑکیں بنائیں, ہم نے ٹرکوں کے ذریعے اور کشتیوں کے ذریعے امداد دی. بالکل دی ہوگی, لیکن یہ عجیب و غریب امداد ہے. عجیب و غریب امداد اس لیے ہے کیونکہ وہ سیلاب زدگان تک تو پہنچی نہیں, شاید ان کی اپنی جیبوں تک پہنچی ہو. جناب, یہ کوئی عام مقابلہ نہیں ہے جو میں سن رہا ہوں پچھلے دن سے, اور داد بھی دیکھا. اس میں سکورنگ, جناب چیئرمین آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہی ہے سکورنگ؟ سکورنگ یہ نہیں ہو رہی کہ کتنے گھر بنائے گئے. سکورنگ یہ ہو رہی ہے کہ کس نے زیادہ پریس کانفرنسز کی. یہ عجیب و غریب مقابلہ ہے. اس میں نمبرز آپ کو اس لیے نہیں ملتے کہ آپ نے کتنی امداد پہنچائی. نمبر آپ کو یہ ملتے ہیں کہ ٹرک پہ ساتھ کھڑے ہو کے یا کشتی میں بیٹھ کے کتنی تصویریں کس نے کھنچوائیں. یہ ہے مقابلہ. اور یہ مقابلے میں دونوں پارٹیاں جھگڑ رہی ہیں کہ سیلاب زدگان کے ساتھ کس کو زیادہ محبت ہے. لیکن اصل میں اگر وہ پروٹوکول چھوڑیں اور حقیقت دیکھیں تو سیلاب زدہ جو لوگ ہیں وہ کئی دنوں تک اپنے چھتوں پر خالی ہاتھ ہلاتے رہے. وہ خالی ہاتھ ہلاتے رہے اور منتظر تھے کہ ہمیں کوئی امداد ملے. وہ منتظر تھے جناب چیئرمین کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرے. وہ منتظر تھے انصاف کے. پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز, یہ دو ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ حکومت کی.
اور اس کے باوجود سیلاب کی تباہی سے بچانے کے لیے پاکستان کو ناکام رہے. تو قوم تو یہ سوچ رہی تھی کہ شاید شرمندہ ہوں اپنی ناکامی سے، لیکن یہ تو بالکل اس طرح ہے کہ ڈٹائی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں کہ قوم کو کس نے کم دھوکہ دیا، قوم کو کس نے کم دھوکہ دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے چیئرمین صاحب جس طرح لا منسٹر صاحب جا رہے ہیں. نہیں بالکل نہیں جا رہا سر میں. یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح آپ دو لوگ آگ لگا رہے ہوں اور ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہوں کہ کس نے کم تیل چھڑکا ہے اس آگ پہ. قوم، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں، سن رہے ہوں گے، قوم تڑپ رہی ہے سر، قوم تکلیف میں تڑپ رہی ہے. بچے جو ہیں آج بھی کھلے آسمان کے نیچے بھوکے سو رہے ہیں، لیکن دونوں جو لوگ ہیں، دونوں جو پارٹیز ہیں، وہ کہتی ہیں ہمیں ٹرافی دو. تو چلیں آپ کو مبارک ہو، میں آپ کو 4 ٹرافیز، ایک نہیں 4 ٹرافیز دیتا ہوں پی ٹی آئی کی طرف سے. پہلی ٹرافی جو آپ کو میں دیتا ہوں وہ ہے بے حسی کی، مبارک ہو. دوسری ٹرافی جو میں ان کو دیتا ہوں جھوٹ کی، مبارک ہو. تیسری جو میں ان کو ٹرافی دیتا ہوں نااہلی کی، وہ بھی ان کو مبارک ہو. اور چوتھی ٹرافی جو ان کو میں دیتا ہوں وہ ہے لالچ کی. یہ 4 ٹرافیز پی ٹی آئی کی طرف سے ہماری 2 بڑی اتحادی جماعتوں کو مبارک ہو. اب میں آپ کو جناب اصل حالات بتاتا ہوں کہ اصل حالات کیا ہیں، حقیقت کیا ہے. اگر آپ پروٹوکول کے بغیر جائیں گے تو شاید آپ کو یہ حقیقت اور حالات نظر آ جائیں. آج حقیقت یہ ہے جناب چیئرمین کے سیلاب میں ہزاروں بستیاں اجاڑ ہیں، لاکھوں کھیت، لاکھوں ایکڑز کھیت کے تباہ ہو چکے ہیں، گاؤں کے گاؤں زیر آب ہیں. صرف پنجاب میں 4700 گاؤں ہیں جو کہ ابھی بھی زیر آب ہیں. کسان نے جو گندم بچائی تھی وہ بہہ کے چلے گئی، انہوں نے جو بیج اپنے رکھے ہوئے تھے وہ ضائع ہو گئے. جناب ان کے جو جانور تھے، جو مویشی تھے، ہزاروں کی تعداد سے مر گئے اور ان کے لیے اب فوڈر جو ہے وہ بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے. ہر کسان اس وقت قرضوں کا مقروض ہے، خاندان کے خاندان بھوکے ہیں، ان کو مستقبل کا پتہ نہیں، ان کو کوئی علم نہیں کہ کیا ہونا ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ لڑائی جھگڑا اپنی ہی پارٹیز کے ساتھ. لوگ جو ہیں وہ بے یقینی کا شکار ہیں. اور جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جو میں نے پرسوں ہی پڑھی، اس میں لکھا ہے کہ پاکستان از فیسنگ فوڈ اسکیرسٹی، اور جو ہماری عورتیں ہیں دے آر گوئنگ ٹو بیئر دا برنٹ آف دیٹ فوڈ سیکورٹی. کچھ تھوڑے سے فگرز دیتا ہوں میں ان کو. 1,80,00,000 لوگ اس وقت بری طرح متاثر ہیں. جناب چیئرمین اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں، 1,80,00,000 لوگ اس وقت بری طرح متاثر ہیں. 22,000 اسکوائر کلومیٹر کی زرعی زمین، 22,000 اسکوائر میٹر کی زرعی زمین زیر آب آ گئی ہے. اور یہ 22,000 کا مطلب ہے جتنی کے پی کے کا پروونس ہے. صرف آپ کو اندازہ ہو کہ کیا تباہی پھر رہی ہے، اور یہ کھیل رہے ہیں. جناب 60% جو ہے چاول کی فصل، 35% کپاس کی فصل اور 30% گنے کی فصل تباہ ہو چکی ہے. گندم کی کمی بڑھ کر 50 سے 60 ملین ٹنز ہو چکی ہوئی ہے جناب. اس کی وجہ سے برآمدات جو ہیں آپ کو $3 بلین کی برآمدات کرنی پڑیں گی. فوڈ انفلیشن
جس کو خوراک کی مہنگائی کہتے ہیں 40 to 70% بڑھ گئی ہے, 40 سے 70% بڑھ گئی ہے. آٹے کی قیمت 3 گنا ہو چکی ہے. ہمارا جو زرعی شعبہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے سر, وہ کل ملکی معیشت کا 34% ہے, اور 40% جو ہے افرادی قوت زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے. تو آپ میگنیٹیوڈ دیکھیں, امپیکٹ دیکھیں اس سیلاب کا کتنا بڑا ہوا ہے. اور یہاں کیا ہے, واک آؤٹ کر رہے ہیں, ناراض ہو گئے ایک دوسرے سے. قوم کا فکر ہے ان کو, قوم کا درد ہے ان کو سر. افسوس افسوس. سر کم پیداوار کا مطلب کیا ہے؟ کم پیداوار جب ہوتی ہے تو اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی جو درآمدات ہے وہ بڑھتی ہے. پہلے سے کمزور ہے ہمارا بیلنس آف ٹریڈ, ہمارا زر مبادلہ. اس کے بعد اگر آپ کو $3 بلین لانے پڑے تو وہ ڈپلیٹ ہو جائے گا. کپاس کی کمی کا اثر ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ بھی ہوگا, اور جتنی الائڈ انڈسٹریز ہیں, مثلاً ٹریکٹر ہو گیا, مثلاً فرٹیلائزر ہو گیا, اس پہ بھی اثر انداز ہوگا. تو اس سے جناب چیئرمین آپ کو ایک تصویر, چھوٹی سی مختصر سی تصویر سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان کتنی تباہی کا شکار ہے اس وقت. لیکن حکومت کا رد عمل کیا ہے, اور ان کی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کا رد عمل کیا ہے؟ صرف دکھاوے, صرف دکھاوے. متاثرین تک نہ تو ریلیف مل رہا ہے, نہ ہی ان تک امداد پہنچ رہی ہے. جتنی امداد ہے بدقسمتی سے کرپشن کی نظر ہے. میرے پاس اسٹیٹسٹکس پڑے ہیں, یہ اتنی موٹی فائل ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ امداد میں کیا کیا کرپشن ہو رہی ہے. یہاں تک کہ کشتی چلانے والے بھی 2-2 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے وہاں پہنچایا جائے. اور حکومت اور ان کی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز آپس میں کھیل رہے ہیں ابھی تک. جناب, کہا جاتا ہے کہ سیلاب قدرتی ہے. بالکل درست ہے. جواب یہ آتا ہے کہ جناب ہمارا تو قصور نہیں, سیلاب آ گیا, ہم کیا کریں؟ جناب درست ہے, سیلاب قدرتی ہے, لیکن تباہی اور جس طرح کی تباہی ہوئی اس کی ذمہ دار یہ حکومت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اتحادی جماعت. میرے سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب کیا کیا ہم نے ایسی جو تباہی پھیل گئی, ہماری کیا غلطی ہے؟ میں آپ کو 4 مثالیں دیتا ہوں کہ کیا کیا غلطیاں کی. بہت ساری ہیں لیکن آپ کو 4 مثالیں دیتا ہوں. جناب پاسکو ختم کر دیا گیا. پرائیویٹ ممبر وہ بھی ہے. سر نہیں, آج ہم 3 دن کا انتظار کر رہے ہیں, ذرا ان کو سننے دیں, ان کو حقیقت دیکھنے دیں. اس کے بعد ارباب صاحب ہے, کامران صاحب ہے, آپ بھی ہوں گے, بالکل بیٹھے رہے ابھی آپ. جی سارے آج بولنے دیں سر. اطمینان اللہ صاحب ہے, منسٹر ہے, سارے بولنا چاہیں گے. آپ ذرا پلیز. پاسکو ختم کر دیا گیا سر, پاسکو ختم کر دیا گیا. کاکڑ صاحب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے سیلابی موسم شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کی گندم کے جو ذخیرے تھے سر 0 ہو گئے. آپ کی یوٹیلیٹی سٹورز بند کر دیے گئے. 3 کروڑ عوام جو تھی, جو کہ سبسیڈائز فوڈ پروڈکٹس لیتی تھی, وہ محروم ہو گئی اس سے. پی ڈی ایم اے کو فنڈز نہیں دیے گئے. اس لیے میں نے کویسچن آنسر میں پوچھے, فگرز میرے سامنے آ گئے. پی ڈی ایم اے کو فنڈز نہیں ملے, اس کی وجہ سے مشقیں نہیں ہوئی سر, سٹاک پائلز نہ تھے, اور نہ ہی بر وقت رد عمل. آپ نے سنا ہوگا سینڈاس فریم ورک. سینڈاس فریم ورک ہے, اس کی جو 4 جو اہم ترین
اس کے جو آپ نے نکات تھے جلدی ختم کرنا ہے اس میں تاکہ سب پھر ناکام ہو مشورہ گئے. کرے بزنس کے حوالے سے اور سر ایشوز. آئی ہوپ یہ آپ کو برا نہیں لگا, ان کو لگ رہا ہوگا برا. نہیں مجھے بالکل, میں تو ایز اے figures بتا رہا ہوں پارلیمانی آپ کو. لیڈر ہے. اور یہ سر ایسی چیز ہے, جی فلڈ ایسی چیز ہے جو ایک میں نیشنل کہا ایشو ہے. اور لوگوں کو ٹائم مل جائے گا. بالکل ملے گا سر. آپ جہاں میں مختصر irrelevant کرو گے تو ٹائم ملے گا. جہاں میں irrelevant ہو جاؤں آپ بالکل اور آپ مجھے کو روک پتہ ہے دیجیے وہ گا. سیف اللہ بڑو صاحب جو ہے, آپ کو اس کے غصے سر، اور عذاب پاکستان کو پتہ ہے نا ابڑو صاحب. فکر نہ کریں, میں بھی بولتا رہوں گا, ڈونٹ وری, دیٹس اوکے. ہاں, پاکستان کی چاروں جو ترجیحات تھیں سر, کیا ترجیحات تھیں یہ سمٹا کی؟ نمبر 1 گورننس, نمبر 2 خطرے کی نشاندہی, نمبر 3 ریزیلینس انویسٹمنٹ, اور نمبر 4 تیاری. اس چاروں کنڈیشنز پہ ناکام رہی سر. اب آپ پوچھتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی ہوتی تو کیا کرتی؟ پی ٹی آئی ہوتی تو کیا کرتی, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم ہوتے تو ہم تین ڈفرنٹ سٹیجز پہ مختلف کام کرتے. سب سے پہلے سر فوری اقدامات ہم کیا کرتے؟ ہم سجیشن دیتے ہیں آپ کو, آپ نااہل ہیں, آپ کو ٹرافیز 4 دے دی ہیں, 4 ٹرافیز دے دی ہیں آپ کو. آپ کی جھوٹ کی ٹرافی بھی آ گئی ہے. آج آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کیا کرتی. آپ کو پی ٹی آئی کیا کرتی, پی ٹی آئی آپ کو کیا کرتی, فوری اقدامات کیا کرتی سر. 8 فوری اقدامات کرتے ہم, 8 فوری اقدامات ہم کرتے. نمبر 1 ہم اناج کے, علی ظفر صاحب سر ہم چپ کر کے سنتے ہیں سر, ہم بھی سنتے ہیں. آج سنیں تنقید ہو رہی ہے نا آج ہمیں سر 8 آپ سیلاب کے آپ یہ سوال اس وقت ڈسکشن فلڈ کی ہو رہی ہے سر. سیلاب کے سر یہ چپ رہا ہے, میری اسپیچ آج چپ رہی ہے سب. ایک منٹ جی. سیلاب کے حوالے سے ہمارے پاس جو آرڈر نمبر 39 ہے, اور اس پہ جو ہے اسی پہ بات کر رہا ہوں, بات کریں گے. کیا اقدامات ہونے چاہیے سر, ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں؟ ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں جی, ہماری 8 امیجیٹ ڈیمانڈز ہیں, یعنی فوری اقدامات کریں. نمبر 1 اناج کے دفاتر جو ہیں, ذخائر جو ہیں, وہ فوراً دوبارہ قائم کیے جائیں. پہلی ڈیمانڈ. دوسری ڈیمانڈ, بیج اور کھاد میں سبسڈی دی جائے فوراً. تیسری ڈیمانڈ, آبیانہ اور زرعی ٹیکس کو فی الحال کے لیے معطل کر دیا جائے. نمبر 4 بی آئی ایس پی کی رقوم جو ہے اس میں توسیع کی جائے. نمبر 5 بندوں کی فوراً مرمت کی جائے. نمبر 6 صاف پانی بند جو ہیں ان کی صاف پانی اپنی بھی مرمت کریں. صاف پانی پہنچائیں لوگوں تک, کیونکہ ڈیزیز پھیل رہی ہے, ڈائریا پھیل رہا ہے, ملیریا پھیل رہا ہے, ڈینگی ہے. جی شکریہ جی. صاف پانی نہیں سر, ابھی شکریہ نہیں جی, شکریہ جی. موبائل کلینکس, ابھی آپ سر میری یہ تجویز دے رہا ہوں سر, میں بس ہو گیا نا, ابھی نہیں, ابھی تو جی ابھی شارٹ ٹرم ہے. میں نے آپ کے پاس صرف جو ہے 24 سیکنڈ ہے. میرے پاس 5 منٹ دے دیں سر, 5 منٹ دے دیں. جی بات کریں, 5 منٹ دے دیں سر. سر موبائل کلینکس, آپ سب موبائل کلینکس کا بندوبست بولنے کا موقع ملنا چاہیے. موبائل کلینکس کا بندوبست کریں. اور آپ کی طرف سے آرڈر نمبر 39 ہے, پھر اس پہ آپ نے جمعرات کو بات نہیں کرنی. میری 5 سجیشن ہے سر, ہم نے ان کو بھی نہیں بولنے دینا. پھر 5 سجیشنز ہیں درمیانی مدت کی. نمبر 1 ایک نیشنل گرین ریزرو قائم کیا جائے. یہ سجیشنز آپ سنیے, اس پہ غور کریے, یہ بڑی شکریہ علی ظفر صاحب, یہ ہوائی بات نہیں کر رہا میں. نمبر 2 جی علی ظفر صاحب, نمبر 2 بڑی مہربانی. زرعی قرضے جو ہے سر اس کی فراہمی میں تیزی لائی جائے. جی. نمبر 3 ہو گیا, نہری نظام کو جدید بنایا جائے. ابھی میں نمبر 4 جی کولڈ چینز اینڈ سٹوریج کے منصوبوں کو ہو گیا نا, فروغ دیا جائے.
अभी हम नंबर लेते जी शुक्रिया जी RIT साहब शुक्रिया की फंडिंग आप बढ़ाई, मुझे ना रोकते तो ये सारा ना होता। मैं एंड कर रहा था, फिनिश ऑलरेडी हमारे पास मैं तो आपको पता है 90 की बात करता हूँ, सैलाब क्या हुआ मैंने तैयारी करके आया होता हूँ, मैं कोई इधर उधर की बात ही नहीं कर रहा जी। वो 2 सिर्फ मिनट में गुस्सा आपको चढ़ रहा है उनको, क्योंकि मैं बोल हकीकत रहा हूँ। जी सर, हो गया ना जनाब, दरमियानी मुद्दत की मैंने आपको सजेशंस देनी थी। 5 सजेशंस हैं मेरी, 5 मुतालबात हैं PTI के। नंबर 1, क्रिएट, आगे आप चले शोर बहुत अली मचा साहब, रहे अभी थे, आप आगे चले ना, क्रिएट आगे चले, नेशनल गोल्ड गेम ना करे। डॉक्टर हमायून मोहम्मद कायम किया जाए। नंबर 2, हमायून साहब अपनी सीट पर। जरी कर्जों, आप इन लोगों जी का मांडी मसला ये है साहब, सर, सलीम साहब, मेरे सलीम दोस्तों का साहब मसला आप ये आगे है अपनी निश्चित कि जब लोगों के फलाह बहबूद की बात करो तो नहीं, मैंने नहीं सुनना नहीं चाहते। आपको सजेशंस दे रही है PTI की तरफ से बड़ी सलीम साहब 2 मिनट, सलीम सजेशंस आ साहब रही आप हैं। अपनी निश्चित पे बैठे 2 मिनट प्लीज। सर तीसरी चीज, 2 मिनट मेरी- का आपने कहा था कि मैं 2 जी। मिनट में पूरा करूंगा। सर लॉन्ग टर्म सजेशन ये भी सुन लें। लॉन्ग टर्म सजेशन जो हमारी है वो ये है कि NDMA और PDMA को डीपोलिटिसाइज किया जाए, कोई सियासी असर व रसूख उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। ये एक सोल्यूशन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ से है। नंबर 2, अली जफर साहब, सैलाबी इलाकों, आपके तकरीर के दौरान जो है हमारे चीफ व्हिप भी है, उसका भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, उन्होंने यहाँ पे कोरम पॉइंट आउट किया है। जी सलीम साहब बात कर ले। सलीम साहब मैंने नहीं सुना है, आप बात कर ले। सलीम साहब मैंने नहीं सुनी है, मैं दोबारा सलीम साहब के मुंह से। जी सलीम साहब